Assalamu alaikum students. I am Miss Hamdia, your Nazra teacher. Student, I hope you all are fine and safe with your mom and dad parents. Student, last time we all recite Surah Al-Fatiha with translation. Now, today's our topic is Surah Falaq and Surah Nas with English and Urdu translation, and I will tell you about Surah Falaq और Surah नास की तफसीर, शान नुज़ूल और उनकी फ़जीलत. स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अपने घर में जो है सब अपना कायदा पढ़ रहे होंगे रोज़ाना के बुनियाद पर और अच्छे तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ आप उनको सिपारे को पढ़ रहे होंगे. स्टूडेंट, Now let's start our recitation. Student, कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें सूरह अल-नास और सूरतुल फलक को मुश्तरका तौर पर मुआव्विज़तैन कहा जाता है. स्टूडेंट, मुआव्विज़तैन मतलब पनाह मांगने वाले सूरतों को. मुआव्विज़तैन सूरह फलक और सूरह नास को कहा जाता है जो कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतें हैं और एक साथ नाजिल हुई थी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के तौर पर एक साथ नाजिल हुई. मुअव्विज़तैन पनाह मांगने वाली सूरतों को कहा जाता है. जब भी नज़र लगती है या कोई बीमार होता है तो सूरतुल फलक और सूरतुल नास की रेसिटेशन करते हैं हम. स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को भी सूरह फलक और सूरह नास के बारे में मालूम होगा और आप लोग भी रेगुलर पढ़ते होंगे. स्टूडेंट, ये दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास किस तरह से नाजिल हुई, इनका शान नज़ूल हम आज मैं आपको बताऊंगी. मक्का मुअज़्ज़मा में ये दोनों सूरतें जिन हालात में नाजिल हुई थी वो ये थे कि इस्लाम की दावत शुरू होते ही ऐसा महसूस होने लगा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया भीड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है. स्टूडेंट, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत को आम किया कि अल्लाह ताला एक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो सबको बुरा लगा, सबको गुस्सा आने लगा. जूं जूं आपकी दावत फैलती गई कुफ़ार कुरैश की मुखालिफत भी शदीद होती चली गई. कुफ़ार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने पर तैयार नहीं होते थे और बहुत गुस्से में रहा करते थे जब तक उन्हें ये उम्मीद रही कि वो किसी तरह की सौदेबाजी करके या बहला फुसलाकर आपको इस काम से बाज रख सकेंगे. उस वक्त तक तो फिर भी अन्नात की शिद्दत में कुछ कमी रही. स्टूडेंट, कुफ़ार को यकीन था कि वो कुछ सौदेबाजी कर लेंगे या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहला लेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत को छोड़ दें और अल्लाह ताला के एक मानने को छोड़ दें कि ये अल्लाह ताला एक नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, और हम ऐसी सौदेबाजी करेंगे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहल जाएं इससे और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस्लाम की दावत को ख़त्म कर दें और फिर मक्का में ऐसे ही अमन बरकरार रहे. क्योंकि स्टूडेंट, मक्का के लोग नहीं चाहते थे कि इस्लाम फैले, इस्लाम की दावत आम हो और लोगों में इस्लाम जो है राइज हो, कि लोग इस्लाम की दावत को कबूल करें और एक अल्लाह को मानें. स्टूडेंट, कुफ़ार में ख़ुसूसियत के साथ जिन ख़ानदान के अफराद मर्दों या औरतों, लड़कियों या लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इनके दिलों में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हर वक्त भट्टियाँ सुलगती रहती थी. स्टूडेंट, जैसे कि कुफ़ार मक्का जो थे, कुफ़ार कुरैश जो थे, वो चाहते थे कि न इस्लाम ना फैले, मगर जब उन्होंने देखा कि इस्लाम की अज़मत जो है वो फैलती जा रही है और इन्हीं के घर के अफराद जो हैं दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो वो और भी गुस्से की हालत में रहने लगे. घर घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसा जा रहा था. हर घर से लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे तो हर घर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोस रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह. खुफिया मशवरे किए जा रहे थे कि किसी वक्त रात को छुप कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए ताकि बनी हाशिम को कातिल का पता ना चल सके और बदला ना ले सकें. स्टूडेंट, इसमें बता रहे हैं कि कुफ़ार मक्का
اپنے غصے میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قتل ہو جائیں، نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں، اور پھر جو سب سے معزز خاندان ہے ہاشم، ان کو پتہ نہ چل سکے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کس نے کیا، اور ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہم جو ہیں اسلام رک جائے گا، پھر اسلام نہیں پھیلے گا، اور پھر لوگ اپنے معبودوں کو ہی ماننے لگیں گے، ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. اسٹوڈنٹ، پیارے بچوں، یہ ہمارے لیے بہت اہمیت، ہمارے لیے شرف کا مقام ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں. آپ کے خلاف جادو ٹونے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانے ہو جائیں. شیاطین جن و انس ہر طرف پھیل گئے تھے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین اور قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسے ڈال دیں، جس سے لوگ بدگمان ہو کر آپ سے دور بھاگنے لگیں. اسٹوڈنٹ، پریویس میں نے بتایا آپ کو کہ کفار مکہ جو تھے وہ اس قدر غصے میں اندھے ہو گئے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے، چھوٹا ہو یا بڑا، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ جائے اور پھر اسلام کی دعوت رک جائے اور پھر دین و قرآن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیں جس سے لوگ بدگمان ہو جائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنے لگیں اور پھر اسلام کے مخالفت عام ہو جائے اور بڑھ جائے. اسٹوڈنٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کفار قریش نے جادو ٹونے کیے کہ ان کے ساتھ جادو کیا کہ ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا کہ کسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جائیں یا اس طریقے کے علیل ہو جائیں کہ وہ دعوت اسلام سے دور ہو جائیں، وہ دعوت اسلام کو جاری رکھنے کی ہمت نہ کر سکیں، اور پھر اسلام رک جائے گا اور پھر اسلام کی دعوت بھی عام نہیں ہو پائے گی اور پھر لوگ وہی اپنے نقلی معبودوں کو ماننا شروع کر دیں گے. اسٹوڈنٹ، بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسرے کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے. اسٹوڈنٹ، کفار قریش جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت معزز اور اونچے گھرانے کا سمجھتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارا نام اونچا رہے گا اور ہمارے ہی قبیلے کا اور ہمارے ہی آدمی کا نام اونچا رہے گا اور کسی دوسرے آدمی کا نام اونچا نہیں رہنا چاہیے. مثال کے طور پر ابو جہل جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھتا چلا جاتا تھا، اس کی وجہ وہ خود یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا. اسٹوڈنٹ، میں نے بتایا کہ حضرت کے جو مکہ کے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے خاندان کے ٹکر کے ہوتے تھے کہ ایک خاندان کا نام اونچا رہے اور دوسرے خاندان کا نام اونچا نہ رہے. وہ اسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ ہمارے نام اونچا رہے، بھلے سامنے والے قبیلے کا کسی بھی طریقے سے نام نہ ہو اور اس کو ہمیشہ نیچے گرانے کی کوششیں کی جائیں. اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے قبیلے کو بھی نیچے گرانے کی سازش کی جاتی تھی. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں طلوع صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے، رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے، اور ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسان کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسے سے انداز کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے. اسٹوڈنٹ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے جینا دوبھر کر دیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں اتریں کہ پناہ کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ پناہ مانگتے ہیں تمام مخلوقات کی برائیوں سے، انسانوں سے، جن کی برائیوں سے، ان سے
کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ انسانوں کے رب کی، جو انسانوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں، ان کی پناہ مانگتا ہوں میں، ان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، ان کے دلوں کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں، شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، انسان سے پناہ مانگتا ہوں، وہ شیاطین جو انسان میں سے ہوں اور جو جن میں سے ہوں، دونوں شیاطین سے پناہ مانگتا ہوں، جادوگروں سے پناہ مانگتا ہوں، جادوگرنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں مبارکہ نازل ہوئی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار قریش نے جادو کر دیا تھا، جس سے وہ بیمار ہو گئے تھے اور بہت علیل ہو گئے تھے، ہر وقت جادو کا شکار رہے۔ اسٹوڈنٹ، جو ترجمہ میں نے پچھلی نشست میں پڑھا وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی طرح نازل ہوئی تھیں۔ اسٹوڈنٹ، سورہ فلق کا تعارف ہے سورہ فلق کا، نزول سورت مکی، آیت 5، پارہ نمبر 30 ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہم اپنی تلاوت شروع کرتے ہیں تعوذ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ In the name of Allah, the beneficent, the merciful. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ Say, I seek refuge in the Lord of the daybreak. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ Say, I seek refuge in the Lord of the daybreak. من شر ما خلق، ترجمہ، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ From the evil of the which he created. من شر ما خلق، ترجمہ، ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ From the evil of that which he created. اسٹوڈنٹ، اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر برائی کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو انسانوں نے پیدا کی ہیں، ان سب برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اور یہی آیتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی طرح نازل ہوئی تھیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ترجمہ، اور شب کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ From the evil of the darkness when it is intense. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ترجمہ، اور شب تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ From the evil of the darkness when it is intense. اسٹوڈنٹ، اس آیت مبارکہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں رات کے اندھیرے سے، ہر چیز کے اندھیرے سے، جب وہ برائی میں کنورٹ ہو جائے، جو اندھیرا برائی میں کنورٹ ہو جائے، ہم اس اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ترجمہ، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ And from the evil of malignant witchcraft. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ترجمہ، اور گنڈوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ And from the evil of malignant witchcraft. اسٹوڈنٹ، اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر جادو اور جادوگرنیوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ترجمہ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. اینڈ فرام دا ایول آف دا envier when he envieth. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ترجمہ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے. اینڈ فرام دا ایول آف دا envier when he envieth. اسٹوڈنٹ، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار قریش ان سے حسد کرنے لگے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اونچا ہو رہا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی تھی. اسٹوڈنٹ، نیکسٹ سورہ از سورہ ناس. تعارف. دور نزول مکی، آیات 5 پارہ 30. اسٹوڈنٹ، یہ سورت بھی ہم تاؤس تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. ترجمہ، کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. سے I seek refuge in the Lord of mankind. مالک الناس. ترجمہ، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. The King of mankind. مالک الناس، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. The King of mankind. الہ الناس. ترجمہ، لوگوں کے معبود برحق کی. The God of mankind. الہ الناس، لوگوں کے معبود برحق کی. The God of mankind. من شر الوسواس الخناس. ترجمہ، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. From the evil of the sneaking whisperer. من شر الوسواس الخناس. شیطان وسوسے انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. ترجمہ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. Who whispered in the hearts of mankind. الذی یوسوس فی صدور الناس. ترجمہ، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. Who whispered in the hearts of mankind. من الجنة والناس. ترجمہ، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. Of the jinn and of mankind. من الجنة والناس. ترجمہ، وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. Of the jinn and of mankind. اسٹوڈنٹ، آپ نے غور کیا ہو تو میں نے ہر ایک آیت کو، دونوں صورتوں کی ہر ایک آیت کو 2 مرتبہ پڑھا. میں نے اس لیے دوبارہ ریپیٹ کیا کہ آپ لوگوں کے تلفظ اور ادائیگی صحیح سے ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اسٹوڈنٹ، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس معوذتین کہلاتی ہیں، اور معوذتین کی فضیلت ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور دونوں ہاتھ اپنے جسم پر پھیرتے. اسٹوڈنٹ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے امان میں دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اور جسم پر پھیریں.
اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کتاب کو پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں جس طریقے سے اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی حق کے ساتھ، اسی عمل کے ساتھ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔